बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शायद आप पहले भी देख चुके होंगे, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे किसी दोस्त ने सिर्फ एक पेज भेजा था। तो अभी मुफ्ती अली नवाज़ कादरी साहब की ये जो पूरी तहकीक है किसी ने मुझे भेजी है, तो मैंने कहा इस पर भी वीडियो बना लें, बेहतर होगा इंशाअल्लाह। तो मुफ्ती अली नवाज़ कादरी साहब का झूठ के रफ़ाएदैन मंसूख हो चुका है। ये सिर्फ बरेलवी मकतबा फ़िक्र की बात नहीं, बल्कि देवबंद मकतबा फ़िक्र भी ऐसा ही कहते हैं। ये कितना बड़ा झूठ और फ्रॉड है मेरे नज़दीक, इंशाअल्लाह वीडियो मुकम्मल देखें। आज के बाद आपको इस तरह से कोई बहका नहीं सकेगा, ये मेरा दावा है, मगर शर्त वीडियो मुकम्मल देखनी है। कादरी साहब ने सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 100 का हवाला भी दिया है। पहले इस हदीस को देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पे उन्होंने 100 का हवाला दिया है। इस हदीस में क्या फरमाया गया है, इससे पहले बाब के उन्वान को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे बात वाज़िया हो जाएगी इंशाअल्लाह। बाब नंबर 34, इल्म किस तरह उठा लिया जाएगा। हदीस नंबर 100 नीचे है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने अबू बकर बिन हज़म को लिखा, देखो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं इन्हें लिख लो, इसलिए कि मुझे इल्म मिट जाने और उलमा के ख़त्म होने का अंदेशा है। इस सिलसिले में सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ही कबूल करना। उलमा को चाहिए कि वो इल्म को फैलाएं और इल्मी मजालिस का अहतमाम करें, ताकि जाहिल भी जान लें, इसलिए कि इल्म छुपाने ही से ज़ाया होता है। आगे देखिए, हदीस नंबर 100 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, अल्लाह ताला दीन के इल्म को ऐसे नहीं उठाएगा कि बंदों के सीनों से निकाल ले, बल्कि अहले इल्म को मौत देकर इल्म को उठाएगा। जब कोई आलम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को पेशवा बना लेंगे। क्या? जाहिलों को पेशवा बना लेंगे। इनसे मसाइल पूछे जाएंगे तो वो बग़ैर इल्म के फतवे देकर ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। सही हो गया मेरे भाई। ये हदीस क्या है कि पेशवा बना लेंगे, किनको? जाहिलों को। अब आगे चलते जाइए, इंशाअल्लाह ताला आपको आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ में आ जाएगी कि जाहिल कौन है। इसके बाद उन्होंने बुखारी ही की एक और हदीस नंबर 6667 जो है वो उन्होंने उसका हवाला भी दिया था, जिस हदीस की गर्ज़ व गायत एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये समझाना था कि वो रुकू और सजदा, क़याम और जलसा, कोमा वगैरह जो अरकान हैं इन्हें ठीक और अच्छी तरह से अदा करें। लेकिन मुफ्ती साहब ने यहाँ भी अपनी तंग नज़री का सबूत दिया। मुफ्ती साहब फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को नमाज का तरीका सिखाया। ये अब देखते भी जाइए, मैं हदीस सामने रख रहा हूँ। नमाज का तरीका सिखाया, इसमें रफ़ाएदैन का जिक्र ही नहीं। आगे फरमाते हैं, अगर तुम्हारे बकौल रफ़ाएदैन के बगैर नमाज नहीं होती तो क्या जिस सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सिखाई और उसमें रफ़ाएदैन सिखाया ही नहीं, उस सहाबी की नमाज हुई कि नहीं? और क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रफ़ाएदैन के बगैर नमाज का तरीका बताया, क्या तुम इस पर भी एतराज़ करके जहन्नम खरीदोगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना बड़ा धोखा क्या मुफ्ती साहब, मुफ्ती बोल रहा हूँ, मुफ्ती नहीं बोल रहा हूँ, क्या मुफ्ती साहब ने बुखारी से ही नमाज शुरू करते वक्त की अहादीस नहीं देखी? लाजमन देखी होंगी, फिर भी इतनी दलेरी से तहरीफ कोई आम इंसान जो मुसलमान भी हो करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये लोग आए दिन करते रहते हैं। इसके बाद उन्होंने बुखारी से ही हदीस नंबर, ये दूसरी हदीस जो है हज़रत अबू हुरैरा की है, इसी हदीस की तायद में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को नमाज कहाँ वो जल्दी कर रहे थे उनको बताया कि रुकू, सजदा, क़याम और जो कादा है उसमें आपने जो है कैसे कैसे करना है। इसके बाद बुखारी ही से उन्होंने हदीस नंबर 7352 का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, अगर मुज्तहिद की राय
اس چیز کو سمجھیے گا، اگر مجتہد کی رائے صحیح ہو تو اس کو دگنا اجر ملے گا، اور اگر خطا بھی ہو تو اسے 1 اجر ملے گا۔ اس اصول کے تحت اگر کوئی امام شافعی کی تقلید کرتے ہوئے رفع دین کرے تو اس کی نماز صحیح اور اجر والی ہوگی، چونکہ وہ ایک مجتہد کی رائے کو قبول کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی رائے سے ایسے اختلافی مسائل میں ٹانگ اڑائے اور وہ مجتہد بھی نہیں تو گنہگار ہوگا، اور ان کے پیچھے جانے والوں کا گناہ بھی اس پر ہوگا۔ اگر امام شافعی سے خطا ہو جائے اور رفع دین منسوخ ہو تب بھی ان کو اجر ملے گا۔ میرے بھائیوں، حدیث آپ کے سامنے، حدیث آپ نے دیکھ لینی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تب ممکن ہے کہ جب کسی مسئلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم موجود نہ ہو، یا اس مسئلے پر قرآن و سنت خاموش ہوں، یا پھر صحابہ سے کچھ نہ ملے۔ تب جب بات واضح اور روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور تقریباً جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں ان سب میں رفع دین کو محدثین کرام مستحب لکھ رہے ہیں۔ اب جناب مفتی علی نواز قادری صاحب اور انہی کے طرح کے دوسرے لوگ کیا دھوکے سے کام نہیں لے رہے، اور عام عوام کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرنے پر کیا گناہ گار نہیں ہو رہے؟ میری آپ سے سب سے گزارش ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیے، تقریباً جتنی بھی مستند احادیث کی کتابیں ہیں، کیا ان سب میں رفع دین نماز شروع کرتے، رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت ذکر نہیں؟ یقیناً ہے، اور رفع دین کے باب میں ہی ہے۔ اگر ذکر ہے تو آپ کیوں دھوکے سے کام لے رہے ہیں؟ اور جتنی بھی احادیث رفع دین کے باب میں موجود ہیں وہ سب کی سب الحمدللہ صحیح یا پھر حسن ہیں۔ اب صحیح مسلم باب نمبر 1 کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے احتراز کرنا واجب ہے۔ باب نمبر 1 دیکھیے، سکہ راویوں سے حدیث بیان کرنا، کذابوں کو ترک کرنا۔ کیا؟ کذابوں کو ترک کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے احتراز کرنا واجب ہے۔ یہ آپ نے باب بھی دیکھ لیا، اور باب کے نیچے جو چیزیں ذکر ہو رہی ہیں وہ بھی آپ نے خود پڑھ لینی ہیں، یا پھر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ آپ کو توفیق سے نوازے۔ آپ جان لیں کہ ہر ایسے انسان پر جو صحیح و ضعیف روایت اور سکہ اور متہم راویوں کے مابین امتیاز کر سکتا ہے، یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان احادیث کے سوا جن کے صحیح طرق سے حاصل ہونے اور جن کے نقل کرنے والوں کے غیر متہم ہونے کا علم ہے، کوئی اور روایت بیان نہ کرے، اور ان روایت سے بچے جو متہم لوگوں اور بدعت کا ارتکاب کرنے والے معاندین سے مروی ہوں۔ آگے چلتے ہیں، یہ آگے جو ہے نقل کرنے کے بعد یہ آگے نیچے حدیث نمبر 1 روایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد باب نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولنے کے بارے میں سختی۔ باب نمبر 2، یہ بھی چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولنے والا جہنم میں جائے گا، اور یہ حدیثیں جتنی بھی ہیں وہ صحیح حدیثیں نہ کہ ضعیف۔ صحیح ہے؟ یہ چیز آپ کو بار بار بتانے کا میرا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے فراڈ کرتے ہیں۔ باب نمبر 3، ہر سنی سنائی بات بیان کرنے کی ممانعت۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ مسلمان پر یہ بات فرض ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو اس پہ سننے کے بعد اس کو عمل نہیں کرنا، اور نہ ہی اس کو دوسروں کو بتانا ہے، بلکہ اس پہ تحقیق لازمی ہے۔ ہر سنی سنائی بات بیان کرنے کی ممانعت۔ ابھی دیکھیے یہاں پہ حدیث نمبر 7 اور نیچے دیکھیے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ اب بھائی بات سمجھ میں میری بھائی؟ آگے حدیث آپ نے روک روک کے پڑھ لینی ہے۔ صحیح ہے؟ آگے دیکھیے باب نمبر 4، ضعیف راویوں سے روایت کی ممانعت اور روایت کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے احتیاط۔ ضعیف راویوں سے حدیث لینے میں احتیاط کر رہے ہیں محدث۔ صحیح ہے؟ اور اگر ضعیف راویوں سے یا ضعیف روایت لے بھی لیں تو اس کی سند جو ہے انہوں نے لکھنی ہوتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے یا حسن ہے۔ صحیح ہے؟ صحیح پہلا درجہ ہے، حسن دوسرا درجہ ہے، اور ضعیف تیسرا درجہ ہے۔ باقی چیزیں بعد میں ڈسکس کریں گے ہم۔ صحیح ہے؟ یہ آ گئی کافی ساری حدیثیں ہیں، آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے روک روک کے۔ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیو چھوٹی بنے، لیکن پھر بھی بہت لمبی بنے گی۔ باب نمبر 5، اسناد دین میں
اسناد دین میں سے ہے، روایت صرف سکہ راویوں سے ہی ہو سکتی ہے۔ راویوں میں پائی جانے والی بعض کمزوریوں کوتاہیوں کی وجہ سے ان پر جرح جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ یہ غیبت میں شامل نہیں جو حرام ہے، بلکہ یہ تو شریعت مکرمہ کا دفاع ہے۔ یہ ساری باب اور ساری احادیثیں دیکھنے کے بعد آپ ایک چیز سمجھ چکے ہوں گے کہ حدیث جو ہے صحیح احادیث سے ہی عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے پھر امام مالک پر بھی جھوٹ باندھنے کی ناکام کوشش کی ہے جناب نے۔ اب دیکھتے ہیں زرقانی جو مالکی مسلک کے اسکالر ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 16 نقل کرنے کے بعد تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں رفع دین پر اختلاف ہے رکوع جاتے اور سر اٹھاتے وقت، مگر جمہور علماء جن میں امام شافعی، عزیر، احمد، اسحاق، طبری اور جماعت اہل حدیث کے نزدیک دونوں ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور یہی صحیح روایت ہے امام مالک سے۔ کچھ سمجھ آ رہی میرے بھائیوں؟ نہیں آ رہی؟ کیا فرما رہے ہیں؟ اور جماعت اہل حدیث کے نزدیک دونوں ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور یہی صحیح روایت ہے امام مالک سے رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ اب سیدھے چلتے ہیں صحیح مسلم باب نمبر 9 میں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا جو الزام مفتہی صاحب نے لگائے ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں یا پھر سرے سے ہی دھوکہ ہے۔ اچھا، ایک بات دھیان میں ضرور رکھیے گا کہ حدیث کا ذکر کس باب میں ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ باب نمبر 9، تکبیر تحریمہ اور رکوع کی تکبیر کے ساتھ اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، اور یہ کہ جب سجدے سے سر اٹھائے تو رفع دین نہ کرے۔ جب تک آپ باب کو نہیں سمجھو گے احادیث کی سمجھ نہیں آنی، کیونکہ محدثین کرام جو بات کرنا چاہتے تھے اس کا باب باندھتے تھے۔ باب نمبر 9 اور حدیث نمبر 861 سے نماز شروع ہوتی ہے صحیح مسلم میں۔ اب آپ ان احادیث کا مطالعہ کریں، 861 سے لے کر 866 تک رفع دین کا ہی ذکر ہو رہا ہے، اور یہ سب احادیث صحیح ہیں۔ اور اگر ایسی ہی بات ہوتی جو جناب مفتی صاحب نے کی تو جتنے بھی محدث گزرے ہیں وہ سارے رفع دین کیوں کرتے؟ کیا ان محدثین کرام سے غلطی ہوئی؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ محدثین کرام حدیث کے معاملے میں بڑے محتاط اور حساس ہوتے تھے، جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں مسلم ہی میں باب نمبر 1، 2، 3، 4، 5 کو۔ اور اب باب نمبر 10 میں صرف تکبیر اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کیا کہنا ہے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 11 میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہو رہا ہے بس۔ اسی طرح رکوع، سجدہ، تہجد کا ذکر الگ الگ بابوں میں موجود ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر 968 میں سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین کو شریر گھوڑوں کی دم کہہ رہے ہیں۔ جب عام آدمی یہ بات سنے گا تب تو وہ یہی کہے گا جب تک اسے اصلیت کا علم نہیں ہوتا، اور اصلیت کے لیے ہمیں کتابیں چاہیے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، اور اس طرح کے مفتہی حضرات کو موقع مل جاتا ہے ڈرامے کرنے کا۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس نے کتاب کو دیکھنا ہے، اور اگر دیکھ بھی لیا تو جب سوال کرے گا تو فتویٰ تیار ہے، وہاں بھی ہو گیا، یا پھر خود سے نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر معاملے میں مخالفت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب اگر اس باب کی یہی حدیث لی جائے اور اگر بات مان لی جائے تو تکبیر تحریمہ کے علاوہ سب رفع دین منسوخ ہو جاتے ہیں، تو پھر وتر میں رفع دین کہاں سے آیا؟ آگے چلتے ہیں اور اگلی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ علم ہوتا ہے یہ رفع دین عند سلام کے وقت تھا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب
اس پر یہ بھی بولا جاتا ہے کہ پہلی حدیث کسی دوسرے وقت کی ہے اور دوسری کسی دوسرے وقت کی۔ یہ سراسر ان لوگوں کا دھوکہ ہے۔ وہ کیسے؟ اب ہم دیکھتے ہیں سنن نسائی، ان چیزوں پہ غور تھوڑا کیجئے گا میرے بھائیوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سنن نسائی شریف میں باب نمبر 1 نماز شروع کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر بھی صحیح احادیث موجود ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع دین پر۔ نیچے دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 738 اور مسلم باب استحباب رفع دین حدیث نمبر 861 390، جو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔ اگلا باب رفع دین تکبیر تحریمہ سے پہلے کیا جائے، اس میں بھی سیدنا عبداللہ ابن عمر کی حدیث موجود ہے۔ باب نمبر 3 ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا، اور ساتھ ہی ساتھ اوپر دیکھیں تکبیر تحریمہ سے متعلق احکام و مسائل۔ ایسے ہی آگے بھی غور کرنا ہے آپ نے سمجھنے کے لیے۔ باب نمبر 4 کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل ہو رہی ہے، اور سیدنا مالک بن حویرث تقریباً 20 دن مدینہ منورہ میں رہ کر بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز سیکھی اور پھر دوسروں کو سکھائی۔ آگے دیکھیں باب نمبر 5 6 7 8 وغیرہ سے لے کر باب نمبر 24 تک۔ اب اس باب میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ اوپر بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ کس موضوع پر بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ باب کے عنوان کو بھی دھیان میں رکھیں گے تب ہی بات سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں۔ اس باب میں صرف سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، حدیث نمبر 911 اور کتاب 11 میں۔ اب چلتے ہیں کتاب نمبر 13 اور باب نمبر 5 میں۔ اس باب کا عنوان ہے نماز میں ہاتھ سے سلام کرنا۔ پھر سے کہوں گا اوپر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، نماز میں اختتام کے موقع پر ہاتھوں سے سلام کرنے کا بیان، اور نیچے 2 احادیث نقل ہیں۔ اب دونوں احادیث جو ہیں حضرت جابر بن سمرہ سے ہی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نماز میں ہاتھ اٹھا رہے تھے، آپ نے فرمایا انہیں کیا ہوا کہ نماز میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اگلی حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہاتھوں سے سلام کرتے تھے، آپ نے فرمایا انہیں کیا ہوا کہ ہاتھوں سے سلام کر رہے ہیں، گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، کیا انہیں کافی نہیں کہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھیں اور زبان سے کہہ دیں السلام علیکم السلام علیکم۔ اب آپ خود بتائیں کہ کیا ایک انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ مفت ہی بھی ہو، کیا اس سے سچ نہیں بولنا چاہیے؟ جیسے طاہر القادری فرماتے ہیں سب محدثین اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رفع دین کرتے تھے، میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں حنفی ہوں، بات ختم۔ کیوں عام عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ الزام ان پر لگاتے ہیں جو سنتوں کے محافظ ہیں؟ اب میرا یہی مشورہ ہوگا کہ اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے اور سننے کی کوشش کریں۔ جناب مفتی ہی صاحبان، ایسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی مسلمانوں کو زیبا نہیں دیتی۔ اب سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے متعلق جناب محمود الحسن جو اسیر مالٹا ہیں، وہ الورد الشذی صفحہ نمبر 63 اور تقریر صفحہ نمبر 65 پر فرماتے ہیں، باقی اذناب حیل کی روایت سے جواب دینا بروئے انصاف درست نہیں، کیونکہ وہ سلام کے بارہ میں ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم بوقت سلام نماز اشارہ بالید بھی کرتے تھے، آپ نے اس کو منع فرما دیا۔
اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے بنیاد الطالبین میں امام شیخ عبد القادر جیلانی ان کی نماز، وہ بھی اپنی نماز کا طریقہ ذکر کرتے ہیں۔ آگے چلیے، اب درس ترمذی میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی کچھ فرما رہے ہیں، آئیے دیکھ لیتے ہیں درس ترمذی۔ درس ترمذی میں مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، بعض حنفیہ نے صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث سے استدلال کیا۔ حدیث نقل کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث سندن صحیح ہے، لیکن اس کے بارے میں حافظ ابن الحجر رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الخبیر میں امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جو اس حدیث سے استدلال کرتا ہے اس کا علم میں کوئی حصہ نہیں، وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، اس لیے یہ حدیث رفع دین عند السلام سے متعلق ہے، نہ کہ عند رکوع سے۔ چنانچہ صحیح مسلم ہی میں اس روایت کا دوسرا طریق عبید اللہ بن قبطیہ سے مروی ہے، جس میں یہ تصریح ہے کہ یہ حدیث رفع دین عند السلام سے متعلق ہے، اور آگے حدیث نقل کرتے ہیں۔ آگے حدیث نقل کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اس صراحت کے بعد حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث کو رفع دین عند رکوع کی ممانعت پر محمول نہیں کیا جا سکتا، یہ آپ ہی کے مسلک کے آدمی ہیں، میرے نہیں ہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ حافظ ذیلی نے نصب الرایہ میں امام بخاری کے اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اور فرمایا کہ ابن قبطیہ کا طریق رفع دین عند السلام سے متعلق ہے اور باقی طریق ہر قسم کے رفع دین سے، اور اس کی یہ دلیل ہے کہ جن طرق میں رفع دین عند السلام کی تصریح نہیں، ان میں اسکن فی الصلاۃ کا جملہ مروی ہے، جبکہ ابن قبطیہ کے طریق میں یہ جملہ موجود ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم نماز کے کسی درمیانی رفع دین سے متعلق ہے، رفع دین عند السلام سے نہیں، کیونکہ سلام کے وقت جو عمل کیا جائے وہ خروج من الصلاۃ کا عمل ہے، اس کو فی الصلاۃ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیے آگے کیا فرماتے ہیں، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال مشتبہ اور کمزور ہے، کیونکہ ابن قبطیہ کی روایت میں سلام کے وقت کی جو تصریح موجود ہے، اس کی موجودگی میں ظاہر اور متبادر یہی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث رفع السلام ہی سے متعلق ہے، اور دونوں حدیثوں کو الگ الگ قرار دینا، جبکہ دونوں کا راوی بھی ایک ہے اور متن بھی قریب ہے، بہت سے خالی نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ حدیث ایک ہی ہے اور رفع عند السلام سے متعلق ہے۔ آگے دیکھیے آخر میں، شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب، حضرت انور شاہ کشمیری صاحب کا شاید ذکر کر رہے ہیں، نور اللہ مرکز نے اس حدیث کو حنفیہ کے دلائل میں ذکر نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کے گھر کی ہو گئی بات۔ آگے چلتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ میں باب نمبر 238 اور حدیث نمبر 733، اس باب میں تو پوری بات واضح ہو جاتی ہے کہ کب ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا گیا ہے، پھر بھی ہٹ درمی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باب نماز سے سلام پھیرتے وقت دائیں اور بائیں جانب ہاتھ سے اشارہ کرنا منع ہے۔ اس حدیث میں جتنے راویوں سے احادیث تھیں وہ سب ایک ہی جگہ نقل کر کے بات واضح ہوگی۔ اب اگر پھر بھی عقل نہ آئے تو اللہ معاف کرے۔ اتنا ہی نہیں، آگے چلتے ہیں اور امام نووی کا قول بھی دیکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سلام پھیرتے وقت دونوں جانب ہاتھ اٹھانا ممنوع ہے۔ اب آگے دیکھیے باب نمبر 239، 240، 241، سلام کے بعد کے اذکار، مطلب نماز ختم ہو چکی۔ اب اگلی کتاب دیکھتے ہیں، سنن ابو داؤد شریف۔ یہاں پر بھی نماز شروع کرنے کے احکام و مسائل، باب نمبر 114، 115، نماز میں رفع دین کا بیان، حدیث نمبر 721، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت نقل ہو رہی ہے، وہی جو صحیح مسلم، صحیح بخاری، نسائی، حتیٰ کہ تمام کتب احادیث میں صحیح اسناد سے نقل کی گئی ہے، مگر جناب مفتی صاحب نے دھوکے سے کام لیتے ہوئے جھوٹ بولا۔ اب یہ باب اور حدیث دیکھنے کے بعد ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 998، آگے بھی آپ نے خود پڑھ لینا ہے۔ حدیث نمبر 998، 99 اور 1000۔ پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئے یہ حدیث کس وقت کے لیے ہے، تو پھر سے اوپر دیکھیں، سلام پھیرنے کے احکام و مسائل، یہ ساری احادیث سلام ہی کے وقت کے لیے ہیں، نہ کہ کسی اور وقت کے لیے۔
آپ دیکھیے پچھلی حدیث جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں رفع دین کے متعلق ہے، صحیح ہے، حدیث نمبر 722۔ ابھی ہم سیدھا چلیں گے حدیث نمبر 998، کیونکہ بیچ میں سے میں نے کافی سارا چھوڑا ہے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اس وجہ سے۔ تو یہاں کیا ہے، سلام پھیرنے کے احکام و مسائل۔ یہ ساری احادیث سلام ہی کے وقت کے لیے ہیں، نہ کہ رکوع اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کے لیے۔ اب شاید بات واضح ہو چکی ہوگی کہ کیسے یہ لوگ ہمارے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، اور اس طرح دھوکہ کرنے سے کسے فائدہ ہو سکتا ہے، اس پر بھی تھوڑا غور کیجیے گا۔ آگے دیکھیں حدیث نمبر 1001، 1002، نماز کے بعد کے اذکار۔ نماز ختم ہو چکی ہے پھر بھی ہٹ درمی کرتے ہوئے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے اور لکھتے جا رہے ہیں۔ ایسے مفتحی صاحبان سے ہوشیار رہیں جو آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رہے ہیں۔ اب شاید آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ مسلم کی شروع کی احادیث کیوں آپ کو دکھائی تھی، اس لیے تاکہ آپ سمجھ سکیں آخری زمانے میں یہ لوگ کیسے احادیث کو بدل رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے ایسے لوگوں سے۔ اب ہم صحیح ابن حبان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے رفع دین کے بارے میں ابن حبان کیا باب باندھتے ہیں۔ نمازی کے لیے بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہ وہ نماز میں 2 رکعات کے بعد کھڑے ہونے کے وقت رفع دین کرے، مستحب کہہ رہے ہیں، کوئی فرض نہیں کہہ رہا، صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1877 سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی صحیح اسناد سے نقل کر رہے ہیں۔ یہ حدیث بار بار آپ کو دکھانے کا مقصد آخر میں چل کر آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں، اس روایت کا تذکرہ، اس چیز کو سمجھیے گا، اس روایت کا تذکرہ جو اس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو اس بات کا قائل ہے۔ اس روایت کو اعمش نے مسیب بن رفع سے نہیں سنا۔ آگے حدیث پھر سے نقل کرتے ہیں، اس کے بعد لکھتے ہیں اس روایت کا تذکرہ، اگلے باب میں چلتے ہیں، اس روایت کا تذکرہ جس میں اس روایت کے تفصیلی الفاظ ہیں، جس کو مختصر طور پر ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، پہلے جو حدیث ذکر ہو چکی ہے کہ لوگوں کو نماز کے دوران پرسکون رہنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب وہ سلام پھیرتے ہوئے اشارہ کر رہے تھے۔ کیا اس وقت دیا گیا جب وہ سلام پھیرتے ہوئے اشارہ کر رہے تھے۔ یہ حکم رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ اب بھی اگر میرے بھائیوں آنکھیں نہ کھلیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آگے حدیث 1880 نقل کر رہے ہیں اور پھر 1881۔ میرے بھائیوں ویڈیو میں کتابیں دکھانے کا میرا مقصد بس اتنا ہی ہے کہ آپ جان سکیں کہ کیسے یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آپ کو دور کرتے ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں، حالانکہ یہی اصل میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اور اصل سنی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت اور ان پر عمل کرتا ہے۔ اب دیکھیے مسند حمیدی میں بھی سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے اور اس میں سلام ہی کا ذکر ہے۔ جز رفع دین میں امام بخاری فرماتے ہیں اس شخص پر رد جسے نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد والے رفع دین کا انکار کیا، اس نے لایانی تکلیف کرتے ہوئے اجمیوں پر اسے مبہم رکھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل و قول اور آپ کے صحابہ کے فعل اور ان کی روایت، پھر اسی طرح تابعین کے فعل سے ثابت ہے۔ سلف نے اس میں صحیح احادیث کی پیروی کی ہے۔ کیا؟ سلف نے اس میں صحیح احادیث کی پیروی کی ہے جو کہ بعض ان بعض، سکہ ان سکہ، قابل اعتماد احلاف تک پہنچی ہیں۔ اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا فرمائے۔ اس اپنے آگے اس آدمی کی طرف اشارہ کرے، اس اپنے سینے کی قدورت اور دل کی تنگی ظاہر کی ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت، ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سنت سے کے دشمن ہیں یہ لوگ، سنت سے نفرت، استحفاف، اہل سنت سے دشمنی اور تکبر ظاہر کیا ہے۔
اس بدعتی کے گوشت ہڈیوں اور دماغ میں بدعت سرایت کر گئی ہے۔ اس کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد اجمیوں کا جمگٹھا دیکھ کر دھوکے کا شکار ہو کر اپنے آپ کو ان سے منسوب کر لیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، انہیں چھوڑنے والا نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور نہ ان کے مخالف کی مخالفت نقصان پہنچا سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں میں یہ بات ہمیشہ جاری رہے گی تاکہ آپ کی مردہ سنتوں کو زندہ کیا جاتا رہے۔ اگرچہ سچی نیت کے ساتھ ترغیب و ارادہ کے بعد اگر کچھ کوتاہی واقع ہو جائے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نمونہ قائم ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نمونہ قائم ہونا چاہیے۔ میں بریکٹ والی بات اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ پچھلی ویڈیو میں پڑھی تھی تو پھر بہت سے لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے، تو بریکٹ والی باتیں بھی پڑھیں گی تو پھر جا کے بات واضح ہوگی کہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نمونہ قائم ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ مخلوق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر فرض افعال کی پیروی مشروع ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے منع کریں اسے ترک کر دیا جائے اور جس کام کا حکم دیں اس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حکم دیا ہے اور آپ کی اطاعت ان پر فرض کی ہے، آپ ہی کی اتباع کو ان پر واجب قرار دیا ہے۔ لوگوں کا آپ کی اطاعت کرنا اللہ عز و جل کی ہی اطاعت ہے، وہ بڑے احسان والا اور صحیح داتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور رسول تمہیں جو دیں لے لو اور جس سے منع کریں تو رک جاؤ۔ اور فرمایا، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ تو میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد پہلی حدیث جو اپنی کتاب میں لیتے ہیں وہ سیدنا حضرت علی بن ابی طالب سے ہے۔ آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے تو رفع دین کرتے تھے، اور جب رکوع کا ارادہ کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے اور 2 رکعتوں سے اٹھتے تو اسی طرح رفع دین کرتے۔ پھر آگے دیکھیے، صحابہ رضوان اللہ مجمعین کا ذکر کرنے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حمید بن حلال کا قول نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رفع دین کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کسی کو بھی رفع دین سے مستثنا نہیں کیا۔ غور سے دیکھ لیجئے گا، آگے آپ خود ویڈیو کو روک کر دیکھ لیں۔ اب امام بخاری سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ بعض بے علم، جیسے ہم دیکھ چکے ہیں درس ترمذی میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ قول نقل کیا، بعض بے علم لوگوں کا وکیع کی اس حدیث سے حجت پکڑنا جو احمش ان المسیب بن رفع ان تمیم بن طرفہ ان جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 968 صحیح مسلم، جس کا ذکر آئے دن یہ مفت ہی صاحبان کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم نے نماز میں اپنے ہاتھ اٹھا رکھے تھے، تو آپ نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم نے اپنے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں گویا کہ سرکش گھوڑوں کی دم میں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ یہ روایت تو صرف تشہد کے بارے میں ہے، قیام کے بارے میں نہیں۔ بعض لوگ دوسرے لوگوں کو سلام کہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں ہاتھ اٹھانے سے منع فرما دیا۔ آگے دیکھیے، آگے فرماتے ہیں، جس کے پاس علم کا تھوڑا سا حصہ ہی ہے وہ اس روایت سے ترک رفع دین پر حجت نہیں پکڑتا۔ یہ بات تمام علماء میں مشہور ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور اگر وہی بات ہوتی جس کی طرف یہ گیا ہے، بریکٹ میں بات ہے جاہل و منکر رفع دین گیا ہے، تو نماز کی پہلی تکبیر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام بخاری کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، پہلی تکبیر اور تکبیرات عیدین بھی رفع دین منع ہو جاتا، کیونکہ اس روایت میں کسی رفع دین کا استثناء نہیں کیا گیا ہے اور اس بات کو آنے والی حدیث نے بیان کر دیا۔ آگے دیکھیے، حدیث جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے اگلی، اس میں پوری بات واضح ہے کہ کب اور کس وقت
جو ہے رفع دین کرنے سے منع فرمایا گیا تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اب آپ خود غور کر لیجئے، بخاری آگے کیا فرماتے ہیں؟ اس آدمی کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بات کہتا ہے یا ایسی باطل تعویل کرتا ہے جو کہ آپ نے نہیں کہی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان پر فتنہ اور دردناک عذاب نہ آ جائے۔ ابھی آئی بات سمجھ میں؟ آپ کے مخالفت میں نے جو پہلے ذکر کی کہ یہ دشمن ہے سنت کے، ابھی آپ کو یہ چیز دیکھ کے سمجھ آ گئی ہوگی شاید۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بخاری حدیث نمبر 2977 اور مسلم 1168 اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے جس کی عبارت مختصر اور فصیح و بلیغ اور معنی بہت وسیع ہوں اور رعب کے ذریعے میری نصرت کی گئی ہے۔ یہ سمجھنے کے بعد ہمیں یہ علم ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بات کرتے تھے وہ جامع اور معنی کے لحاظ سے وسیع ہوتی تھی۔ جیسے سیدنا مالک بن حویرث سے روایت ہے بخاری ہی میں، سیدنا مالک بن حویرث سے بخاری ہی سے روایت ہے 631 نمبر اور 631 737 677 اور مسلم میں 865 اور 1535 کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ میرے بھائیو کچھ سمجھ آئی؟ یہ دیکھ لیجیے کیا فرمایا کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ رفع دین منسوخ نہیں ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم فرمایا کہ نماز ایسے پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح اسناد سے رفع دین ثابت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم فرمایا کرنے کا۔ اور دوسری بات رفع دین کے تقریباً جتنے راوی ہیں وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے 8 ہجری میں، جیسے سیدنا وائل بن حجر، اور دوبارہ 9 ہجری کو سردیوں کے موسم میں بھی تشریف لائے۔ رفع دین کا مشاہدہ چادروں کے نیچے سے بھی نقل فرمایا۔ تو میرے بھائیوں خود جب تک علم حاصل نہیں کرو گے تب تک ایسے ہی اندھیرے میں تیر چلاتے رہو گے۔ میرا آپ سب کو مشورہ ہے کہ قرآن و سنت کا علم حاصل کریں، اور وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ کوئی آپ کو بہکا نہ سکے دین کا لبادہ اوڑھ کر۔ اب آپ خود فیصلہ کریں۔ ہم نے تقریباً 8 کتابیں دیکھی، ان سب میں سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اذناب حیل والی اسلام کے وقت ہی نقل ہو رہی ہے، تو پھر یہ مفت ہی صاحبان اتنا ڈرامہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ سارے محدثین کرام غلط تھے؟ یقیناً غلط نہیں تھے۔ آج کل یہ مفتی صاحبان جو ڈرامہ کر رہے ہیں یہ لوگ غلط ہیں، اللہ بچائے ان لوگوں سے۔ کیا ان لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں یا پھر جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، یہ جان بوجھ کر عام مسلمانوں کو اسلام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر رہے ہیں۔ یہ کس کی سازش ہو سکتی ہے؟ اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ جب پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ عمل صرف اور صرف صحیح سے ہی ثابت ہوگا، تو یہ لوگ کیوں صحیح کو چھوڑ کر ضعیف ہی کے اوپر عمل ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ اور عام عوام میں یہ بات کیوں پھیلا رہے ہیں کہ عامی آدمی دین کو نہیں سمجھ سکتا، حالانکہ دین اسلام تو سب کے لیے ہے۔ علم حاصل کرنے میں کسی میں کوئی فرق نہیں، حتیٰ کہ عورت اور مرد دونوں کو بولا گیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ تم نے دین نہیں پڑھنا، اسے صرف کچھ لوگ ہی پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اس کے بعد تم ان لوگوں کی پیروی کرنا، حالانکہ پیروی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے گی۔ امام مالک مسجد نبی شریف میں موجود تھے اور اشارہ فرما رہے تھے کہ دنیا کے ہر انسان کی بات رد کی جا سکتی ہے سوائے صاحب روضہ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح اسناد کے ساتھ ملے اسے من و ان تسلیم کر لینا ہی مسلمانوں کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہے۔
اب چلتے ہیں جامع ترمذی میں باب نمبر 77 رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ اٹھانے کے بیان میں حدیث نمبر 255 سیدنا عبداللہ ابن عمر ہی کی حدیث نقل ہو رہی ہے۔ اس حدیث کی تشریح کے وقت امام ترمذی سیدنا عبداللہ ابن مبارک کا قول بھی نقل کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں جو رفع دین کرتے ہیں ان کی حدیث ثابت ہے، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں جو رفع دین نہیں کرتے ان کی حدیث ثابت نہیں۔ اب یہ پڑھنے کے بعد کیا کیا جائے؟ اور یہ ایک ہی حدیث ہے جو پوری ظہیرہ حدیث میں جسے رفع دین منسوخی پر پیش کیا جاتا ہے۔ 255 اور 256 دونوں احادیث ایک ہی طرح کی ہیں۔ اس کے بعد وہی حدیث آتی ہے 257 جس پر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل ہو چکا ہے۔ اب یہاں دیکھیے حدیث نقل کرنے کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور حسن دوسرا درجہ ہے، پہلا صحیح ہے۔ اب یہ بات مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث جامع ترمذی کی 257 نمبر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن ہے، تو کیا صرف اس ایک حدیث کی بنا پر آپ باقی سب احادیث چھوڑ دو گے؟ اب ترمذی ہی میں حدیث نمبر 304، یہ 304 آ رہی ہے، پہلے 304 دیکھ لیتے۔ 304 اور 305 جو باب نمبر 112 پوری نماز کی ترتیب دیکھ لیجئے، پوری نماز کی ترتیب کے بیان میں، اور امام ترمذی اس حدیث کو حسن ہی نہیں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب یہ مفتہی صاحبان جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس حدیث پر کوئی بات کریں گے کیا؟ مر جائیں گے مگر نہیں کریں گے۔ اصل میں یہی جھوٹے لوگ ہیں۔ اب حدیث نمبر 302 کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک صحابی آئے اور ہلکی نماز پڑھی، جہاں وہ غلطی کر رہے تھے وہیں انہیں سمجھایا گیا کہ ایسا نہیں ایسا کر۔ اس پر بھی قادری صاحب نے اپنی طرف سے دجل و فریب سے کام لیا۔ کتابیں دکھانے کا میرا یہی مقصد تھا کہ آپ لوگ جان سکو کہ یہ لوگ کیسے فراڈ کرتے ہیں اور عام عوام کو پڑھنے بھی نہیں دیتے۔ اب دیکھیں امام بخاری کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں۔ امام بخاری فرماتے ہیں ابن مسعود نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی تو ایک دفعہ کے علاوہ رفع دین نہیں کیا۔ امام بخاری یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، آپ حدیث دیکھ لیجئے، اور احمد بن حنبل نے یحییٰ بن آدم سے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ادریس کی عاصم بن کلیب سے کتاب میں دیکھا، اس میں پھر دوبارہ نہیں کیا کہ الفاظ نہیں ہیں۔ اور عبداللہ بن ادریس کی یہ روایت زیادہ صحیح ہے کیونکہ علماء کے نزدیک کتاب زیادہ محفوظ ہوتی ہے، کیونکہ آدمی بعض اوقات کوئی بات کرتا ہے پھر جب اپنی کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے تو صحیح وہی ہوتا ہے جو کتاب میں ہے۔ اب چلتے ہیں سنن ابو داؤد میں باب نمبر 116 117 جس نے رکوع کے وقت رفع دین کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ سمجھا رہے میرے بھائی؟ نیچے دیکھیں حدیث نمبر 748 اسناد ضعیف، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اگلے صفحہ پر امام ابو داؤد کا قول بھی نقل ہے۔ اب جناب مفتہی آئنسٹائن اس کے بارے میں کیا کہیں گے، جسے انہوں نے بولا تھا کہ یہ جھوٹ ہے امام ابو داؤد پر، اور وہ قول یہی ہے کہ یہ حدیث ایک لمبی حدیث سے مختصر ہے اور ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں سنن نسائی، سنن نسائی باب نمبر 85 رفع دین نقل ہو رہا ہے اور حدیث بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابن عمر سے بھی حدیث صحیح اسناد سے ثابت ہے۔ آگے دیکھیں حدیث نمبر 1027 اسناد ضعیف۔ اب کیا کیا جائے؟ پھر سے 1056 57 اور 58 احادیث رفع دین پر ہی ہیں، اور 1059 اسناد ضعیف۔ تو میرے بھائیوں اب بھی وقت ہے، پڑھائی شروع کر لو ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے۔ آگے انہوں نے بہت ہی بڑا بلنڈر کرنے کی ناکام کوشش کی۔
کہ مسند حمیدی میں 626 نمبر حدیث سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اس پر اب کیا بولوں کہ جناب یہ مفت ہی کا ٹائٹل اپنے نام سے ہٹا دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ جو اصل نسخہ ہے مسند حمیدی کا وہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور شاید انہوں نے حبیب الرحمن اعظمی دیوبندی کے نسخے سے دیکھا ہوگا تو وہ عبارت مسند حمیدی کے اصل نسخے میں موجود ہی نہیں۔ اور یہ جو آپ کے سامنے کتاب ہے یہ اصل اور قدیمی نسخہ ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کہاں ہے 626 حدیث اور اس میں کیا لکھا ہے۔ اس میں بھی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع دین ثابت ہو رہا ہے، اور صحیح اسناد سے، نہ کہ ضعیف۔ صرف 626 ہی نہیں بلکہ 627 اگر آپ دیکھیں تو بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سیدنا ابن عمر ہی ہیں جو رفع دین نہ کرنے پر کنکریاں مارتے تھے، یہاں تک کہ وہ رفع دین کرنے لگتا۔ اب یہ حدیث دیکھنے کے بعد میرا نہیں خیال کہ ایک مسلمان کو کوئی اور دلیل بھی چاہیے۔ رفع دین صحیح اسناد سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور نہ کرنے والے کو کنکریاں مارا کرتے تھے۔ آگے پھر سے ابن ابی شیبہ سے سیدنا ابن عمر سے رفع دین نہ کرنے کی حدیث ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجاہد تابعی جو کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ابن عمر نے نماز میں رفع دین کیا ہو سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت قاری ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ کے وہم کی وجہ سے ضعیف ہے، اور دو وجہ سے مردود ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے۔ نمبر ایک، امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین اور امام دارقطنی نے اس روایت کو وہم اور باطل قرار دیا، اور کسی ایک قابل اعتماد محدث نے اس کی تصحیح نہیں کی گئی، اس کی تصحیح نہیں کی، صحیح ہے۔ اور اگر کسی سے ثابت بھی ہو جائے تو جمہور کے مقابلے میں مردود ہے۔ اسی لیے ہر کتاب سے آپ کو سیدنا عبداللہ ابن عمر کی حدیث دکھاتا رہا، اور آپ بھی گواہ ہیں کہ سب کتابوں میں صحیح اسناد سے سیدنا عبداللہ ابن عمر کی حدیث موجود ہے۔ اور یہاں بھی دیکھ لیجئے پہلی حدیث تکبیر تحریمہ میں سیدنا عبداللہ ابن عمر کی موجود ہے حضرت سالم سے، اور وہ حضرت سالم سیدنا عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں۔ دوسرا وہ جو مردود کیوں ہے، دوسرا یہ اس لیے ہے، بہت سے سکہ راویوں اور صحیح اور حسن اللذتہ سندوں سے ثابت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع دین کرتے تھے، جن میں سے ان کے چند شاگرد پیش خدمت ہیں۔ غور کیجیے گا، امام نافع المدنی، امام محارب بن دثار الکوفی، امام طاؤس بن کیسان الیمانی، امام سالم بن عبداللہ بن عمر المدنی اور امام ابو زبیر المکی۔ اب ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ سکہ راویوں کے خلاف وہم و خطا والی روایت منکر اور مردود ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سیدنا سالم رحمۃ اللہ سے تقریباً احادیث کی ہر کتاب میں رفع دین صحیح اسناد سے مروی ہے، تو کیا انہوں نے نعوذ باللہ غلط بیانی سے کام لیا؟ اب دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ میں پہلی حدیث بھی سیدنا عبداللہ ابن عمر سے ہے، دوسری سیدنا وائل بن حجر سے ہے، تیسری مالک بن حویرث، یہ ساری حدیثیں صحیح اسناد کے ساتھ ہے، چوتھی پھر حضرت ابن عمر سے ہے، آگے پھر سیدنا سلمان بن یسار سے ہے، آگے پھر سیدنا عطا سے ہے، آگے حضرت ابو حمزہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے ہوتے تھے، آگے حضرت حمید، مطلب جتنے بھی کبار صحابہ اور صحیح احادیثیں ہیں ان میں حضرت ابو حمید ساعدی کی حدیث بھی قابل ذکر ہے۔ یہ سب صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے، اور صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے۔
عقل کے دشمنوں جب صحیح اسناد سے ثابت ہے اور احادیث کی ہر کتاب میں باب رفع دین میں موجود ہے، اور اس حدیث کی سند ذہب ہے، ذہب مطلب گولڈن ہے، مطلب اس طرح کی سند کسی اور حدیث کی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے مقابلے میں ایک تابعی کا قول، کیا یہ انصاف ہے؟ اور ہاں، کیا وہ قول سندن صحیح ہے؟ اب آپ خود دیکھیں کہ صحیح کو چھوڑ کر ضعیف روایت پکڑ کر دوسروں پر فتویٰ لگانا کیا ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت ہے تو اپنی حد تک رکھیں نا، کیوں مسلمانوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر رہے ہیں؟ کیوں اس طرح سے سازشیں کر رہے ہیں؟ کیوں سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ کیوں؟ شاید آپ کو یاد ہو، پچھلے دنوں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک عزیز کا جنازہ پڑھایا تو سورہ فاتحہ پڑھی، اور جب سوال ہوا تو فرمانے لگے یہ سنت طریقہ ہے۔ تو کیا سنت صرف بڑوں کے لیے یا صرف اپنوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے نہیں، یا غیروں کے لیے نہیں؟ پوری زندگی یہی سننے کو ملا، جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں، اور اب جب اپنوں پہ بات آئی تو سنت۔ اب کیا جو سنت طریقے پہ جنازہ نہیں پڑھائے گے ان کا کیا ہوگا؟ یا جو سنت طریقے پہ جنازے نہیں پڑھیں گے ان کا کیا ہوگا؟ کبھی یہ سوچا ہے آپ نے؟ کیسی دوگلی پالیسی ہے! کیا عام عوام مسلمان نہیں، یا پھر اس قابل نہیں کہ وہ جنت جا سکے؟ آخر میں مفتی صاحب نے اسلام 360 کے بارے میں لکھا تھا کہ مسلم 968 کا ترجمہ کرتے ہوئے تحریف کی اور حدیث کا معنی ہی بدل دیا، بریکٹ میں ترجمہ کر کے لکھا، تو جناب کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں، خود فیصلہ کر لیں۔ کیا مفتی صاحب نے دجل و فریب سے کام نہیں لیا؟ وہ اس لیے کہ آج موبائل ہر کسی کے پاس ہے، اور اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کرنا کوئی مشکل نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھنا شروع کر دیں اور پھر ان سے سوال کرنے لگ جائیں، تو ان لوگوں کے پاس جواب تو سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے اس پر بھی الزام عائد کر دیا۔ اور ہاں، اب جب کوئی پڑھ کر آئے تو بول دیں گے وہ تو ترجمے ہی غلط کرتا ہے، اس پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ بہت ہی بڑے دھوکے باز ہیں ایسے لوگ جو مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اسلام سکھانا اور اس پر عمل کروانا ان لوگوں کا کام تھا، نہ کہ اسلام سے دور کرنا اور اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ اب آخر میں ہم امام بخاری کی حدیث 3641 دیکھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر قائم رہے گا، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے اور اس طرح ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی حالت پر رہیں گے۔ میرے بھائیو، یہ تھی کتاب۔ اب آئیے اسلام 360 سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھیں گے کہ آیا وہاں ٹھیک ایسا ہی لکھا ہے یا نہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم آ چکے ہیں اسلام 360 میں، اور اسلام 360 میں آنے کے بعد پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں۔ یہاں اوپر دیکھیں 3 لائنوں پہ الٹے ہاتھ پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیے سرٹیفکیٹس یہاں نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں دیکھیے آپ کو کہ اسلام 360 کو کس کس نے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر آپ اس پہ بے ایمانی نہیں کر سکتے۔ اوکے، ایک سرٹیفکیٹ یہ ہو گیا، دوسرا سرٹیفکیٹ یہ ہو گیا اہل حدیثوں کا، تیسرا سرٹیفکیٹ یہ ہو گیا دارالعلوم صفا، اوکے، مفتی محمد زبیر صاحب، اور چوتھا سرٹیفکیٹ یہ ہو گیا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی۔ صحیح ہو گیا میرے بھائیوں؟ یہ سارے جو ہیں سرٹیفکیٹ موجود ہیں، اور یہ سرٹیفکیٹ آج کے نہیں ہے، یہ 2016 2012 اور یہ کب کا ہے؟ 2 منٹ، تاریخ اس میں عربی لکھی ہوئی ہے 1433، صحیح ہے؟ یہ 1433 مطلب ابھی 1445 ختم ہو رہا ہے، مطلب 10-12 سال سے اوپر ہو گیا۔ صحیح ہے، آگے چلتے ہیں۔ اور یہ سرٹیفکیٹ کب کا ہے؟ صحیح ہو گیا، یہ نیا ہے، مطلب ہر جو ہے مکتبہ فکر نے تقریباً جو ہے سرٹیفکیٹ بھی دیے ہوئے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد یہاں دیکھیے قرآن، نیچے ساری چیزیں آپ نے ہر چیز، حتیٰ کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر جنہوں نے کی ہوئی ہے نا،
وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ چلیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ، یا چلیں پہ سیدھا ہم حدیث پہ چلتے ہیں۔ اور حدیث کی کتابیں آپ دیکھ لیجیے کتنی پڑھے یہاں پہ انہوں نے اپلوڈ کی ہیں، ڈالی ہیں، ترجمے بدلے نہیں ہیں۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے بولتے ہیں تاکہ آپ لوگ پڑھنا نہ شروع کر دو، اور پڑھنا شروع کر دو گے تو پھر آپ سوال کرو گے تو ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں 8، 10، 12 کتابیں ماشاءاللہ موجود ہیں، اور کوئی بھی کتاب آپ یہاں سے نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں بخاری میں نے کیا نمبر بولا تھا آپ کو؟ 3641۔ تو یہاں سرچ پہ کلک کریں گے تو ہم نے حدیث نمبر سے ڈھونڈنا ہے، تو ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، صحیح ہے یہاں پہ، اوکے۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ 3641 نمبر حدیث ڈھونڈنی ہے۔ اور یہ دیکھیں میرے بھائیوں، یہاں پہ وہی حدیث جو ہم ابھی کتاب سے پڑھ چکے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی جو ہیں وہ دیکھنا ہے، تو یہ دیکھیے راوی بھی اس میں آ گئے، صحیح ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر قائم رہے گا، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے اور اسی طرح ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اس حالت پر رہیں گے۔ آگے دیکھ لیجئے پوری حدیث ماشاءاللہ سیم جیسے ہم نے بخاری میں دیکھی، کتاب میں دیکھی، ویسا ہی ہے۔ اب یہی بات سمجھ میں میرے بھائی، تو وہ آدمی آپ لوگوں کو یہ حدیث پڑھنے سے اس لیے روکتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے، صحیح ہے۔ جامع ترمذی میں دیکھتے ہیں حدیث نمبر 304، جیسا کہ ہم پہلے بھی وہاں بھی دیکھ چکے ہیں کتاب میں۔ تو کتاب میں دیکھنے کے بعد یہ حدیث آپ کے پاس آ گئی میرے بھائیوں، حضرت ابو حمید ساعدی کی، اور وہ حدیث 304 میں نے آپ کو جامع ترمذی کی دکھائی بھی تھی۔ اس میں پورا نماز کا طریقہ موجود تھا، اور یہاں پہ بھی نماز کا طریقہ موجود ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد دیکھتے ہیں وہاں پہ باب کیا تھا، طریقہ نماز سے متعلق ایک اور باب، صحیح ہو گیا، باب نمبر 112 تھا شاید، صحیح ہو گیا میرے بھائیوں۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد بس ایک ہی ہے ان لوگوں کا کہ آپ لوگ جو ہے اسلام نہ سیکھ سکو۔ اور یہ اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی اس بات پہ غور کیا آپ نے؟ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ پڑھنا ہے یا پھر اس طرح کے مفت ہی صاحبان کو سننا ہے۔ اب بھی اگر آنکھیں اور دماغ نہ کھلے تو پھر علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلمان کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی کافی ہوتا ہے۔ اور شاید اس ویڈیو میں بہت سے ایسے شواہد موجود ہیں جن سے اب قطع نظر نہیں کیا جا سکتا۔ جزاک اللہ خیرہ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اپنے اس بھائی کو۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔